बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह। हज़रात, आज 15वीं रात है। दुनिया भर में हमें यूट्यूब और फेसबुक से देखने वालों, अल्लाह ताला आज रात हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो और अगले साल हो सकता है कि हम ना हो। जैसे इस कोरोना वायरस में बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, ख़वातीन चले गए हैं। हम भी अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कहते हुए अपने ज़िंदगी के चंद दिन जो है मुस्तार ज़िंदगी के पूरे करके अल्लाह की बारगाह में चले जाएं। आज 15वीं शब है और तौबा के साथ इसको एक खसूसियत है कि इस रात उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर जारी करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। हदीस पाक में आता है, जब 15वीं रात आती है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से ख़ास इनामात मिलते हैं और उनमें सबसे बड़ा इनाम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आवाज़ आती है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला। जो भी दुआएं होती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरे शाम मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम करते हैं, करम बालाए करम। और उम्मत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशों का नुज़ूल होता है और ये गैबी आवाज़ चलती रहती है। और इसीलिए क्या खूब कहा गया कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला है दरवाज़ा। और आवाज़ आती है, रात पैवे थे बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नू याद सजंदी सुत्यों आन जगावे। और कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि हम तो माहिल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और ये रात जब आती है तो अल्लाह की रहमतें उरूज पे होती हैं। वैसे तो हर वक्त पूरा साल 365 दिन अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन कुछ रातें और कुछ औकात और कुछ दिन अल्लाह के यहाँ बड़े महबूब होते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगारों की मग़फ़िरत, बख्शिश, नेकों के दराजात को बुलंद फरमाते। इस महीने में जो नेकियां की जाती हैं अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ाकर उसका अज्र और सवाब अता फरमाते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मेरी आँख खुली रात के वक़्त नबी अलैहिस्सलाम को न पाया। मैं चलते चलते बकी के कब्रिस्तान पहुंची, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देख के फरमाया, आज की रात बड़ी अज़मतों वाली रात, बरकतों वाली रात। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल किए हुए हैं और वहाँ से आवाज़ आ रही है, निदा आ रही है कि आओ मुझसे मांग लो, मेरा करम जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो भी मांगेगा आज की रात मैं उसे नवाजता चला जाऊँगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह ताला बनी कल्ब, जिनकी 50,000 से ऊपर बकरियां थीं, उन की बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह ताला जो है मुसलमानों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देते हैं। ये वो अज़मतों और बरकतों वाली रात है जिसमें अल्लाह ताला करम ही करम फरमाते हैं। याद रखें कि यह सिलसिला खूबसूरत शुरू हुआ रजब से, जिसमें शब महराज आई। फिर ये महीना आया तो आज की रात अल्लाह ताला ने शब बारात अता की। रमदान आया तो अल्लाह ने शब कद्र अता की। ये वो अज़मतों और बरकतों का सिलसिला चलते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि शाबानो शाहरी, शाबान तो मेरा महीना है। जब आका करीम अलैहिस्सलाम का महीना क्यों ना हो कि आका करीम अलैहिस्सलाम इस महीने के अंदर ज़्यादा इबादत करते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम इसमें ज़्यादा रोज़े रखते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम इसके अंदर इस रात को आका करीम अलैहिस्सलाम जो है वो उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे और हमें ये तालीम देते थे कि इस रात की कदर करो। और मरहूमीन के लिए हमें चाहिए
کہ ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے، مرحومات مومنین مومنات کے لیے ہم دعائیں کرتے چلے جائیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے، جس کا ایک سرا رجب اور دوسرا رمضان تک ملا ہوا ہے، لوگ اکثر غافل رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، رزق تقسیم کرنے والے فرشتے، روح قبض کرنے والے فرشتے، بارش برسانے والے فرشتے، جن کی ڈیوٹیاں اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ لیکن اس نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس رات وہ پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ آ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر جمعے کی رات، جمعرات کی رات اور سوموار کی رات اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر پورے سال کے جمع ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں گے۔ وہ تو ہمیں سکھانے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث لی اور روایت کی کہ جب یہ رات آئے تو رات کو عبادت کرو اور دن کے وقت تم روزہ رکھو۔ تو آج کی رات یہ عبادت کی رات ہے، یہ آگ بجھانے کی رات ہے، آگ جو ہے جلانے کی، پٹاخے کی اور گاڑیاں لے کے ہارن بجانے کی اور گانے ان کے اندر بڑے بڑے آواز کے ساتھ، میوزک کے ساتھ چلانے کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اور پچھلے سال ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اور جو نمازیں رہ گئی ہیں اور جو روزے رہ گئے ہیں اور جو حقوق العباد کا ہم نے خیال نہیں رکھا، آج اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، صرف اس رات کا انتظار نہ کریں بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ گناہوں کی معافی چاہتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے سال کے جتنے بھی جو اعمال ہیں تفصیلی وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، پچھلے سال کے پیش ہو رہے ہیں اور اگلے سال کے جو ہیں وہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو نے تقدیروں والی کتاب میں مجھے بدبخت لکھا ہے تو اے اللہ اس کو کاٹ کے مجھے آج کی رات خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے، اگر جہنمی لکھا ہے تو اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت کا رائی بنا دے۔ ہم اپنے گناہوں کے سبب، ہم اپنی ان بیماریوں، گناہوں اور سستیوں اور قائلیوں اور غفلتوں کے سبب جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے، لیکن کرم بالا کرم کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جنت کی راہ دکھا دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس رات ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا نام جو ہے وہ آج کی رات وہ جو ہے زندہ لوگوں سے نکال کر مردہ لوگوں کے ناموں میں لکھ دیا جائے۔ اور اس رات رزق کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس رات جو ہے صحت اور بیماری کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم راضی کریں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام جو ہے اس رات جو ہے اس کا حکم دے دیا جاتا ہے اور احکام جو ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مشرک۔ الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام پہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لاسٹ میسنجر ہیں، تو ہم اس شرک کا تو احتمال ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور کینہ پرور وہ آدمی جو ہر وقت دل میں دوسرے کے لیے غصہ رکھے اور دل سے بات نہ نکالے، تو آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں۔ اور عادی شرابی، جو آدمی ہمیشہ شراب پیتا ہے، تو یہ الکوہل، یہ شراب جو ہے اگر ہم پیتے ہیں تو
اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جو بیماریاں ہیں ان کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جادوگر میوزیشین اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش بھی نہیں کرتا. اور والدین کا نافرمان اللہ تعالیٰ، تو والدین اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہیں جو جنت کے 2 دروازے ہیں. اگر والدین سب کچھ لے بھی لیں تو ہمیں چاہیے پھر بھی ہم سچے دل کے ساتھ ان کا ادب اور احترام کریں. اللہ قرآن فرماتے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے لفظ اف بھی نہ کہو، اور ہمیشہ ان کے سامنے سر کو جھکا کے ان کے سامنے آؤ، اور اللہ ان پہ ایسے رحم کرے جیسے بچپن میں جب ہم کروٹ بھی نہیں پلٹ سکتے تھے، اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت انہوں نے ہم پہ کرم کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جائیں اور معافی مانگیں. وہ اتنے کریم ہے کہ وہاں سے بھی وہ معاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے ان کے لیے سورہ یاسین پڑھیں، اور ان کے لیے ہم سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس رات سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے، آخری آیات ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھ کے ہم ان کو ایصال ثواب کریں. یہ وہ عظمتوں والی رات ہے جس کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا کفن بازار میں آ چکا اور تو بازار میں مصروف ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو مکان بنا رہے ہیں لیکن رہنا نصیب نہیں ہوتا، ان کا جو ہے کفن تیار ہو گیا. جو لوگ دنیا کے ان لذتوں کے اندر مشغول ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے شب برات تک وہ ہمارے اندر نہ رہیں. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گھر میں پہنچے، اہلیہ ملی تو ملاقات کے بعد کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے آج زندہ لوگوں سے ان کا نام نکال کے مردہ لوگوں کی فہرست کے اندر، لسٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے. تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگلے شب برات تک میں نہیں ہوں گا. اور ہوا ہی ایسے کہ اگلے شب برات سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے. اور یہ وہ عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے طاؤس یمانی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آج رات کیا کرنا چاہیے. انہوں نے پوچھا آج رات کیا کریں، تو کہا کہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. پھر کیا کریں، کہا استغفار پڑھنا چاہیے. پھر کیا کریں، نفلی عبادت کرنا چاہیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی درود پاک، استغفار، نفلی عبادت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مقربین کے درجہ عطا فرمائے گا، اور مقربین میں ان کا نام لکھ دیا جائے گا، اور اس کے مردہ دل کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. تو یہ وہ عظمتوں والی رات ہے. علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تو میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ عصر کے بعد، ابھی تو چونکہ جب پروگرام ہوگا تو اس وقت تو مغرب کے بعد کا ٹائم ہوگا، تو عصر کے بعد غسل کر لیں، اور بیر کے جو پتے ہیں وہ ساتھ اگر پانی میں جوش دے کے ان کے ساتھ غسل کیا جائے تو پورا سال جادو نہیں ہوتا، اور پورا سال اللہ تعالیٰ شفا یابیاں عطا کرتے ہیں. نئے کپڑے پہنیں یا دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں، عطر لگائیں، اور صحیح طریقے سے اپنے آپ کو صاف کر کے اس رات کے لیے، اور سر شام ہی ہمیں چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے ہم ختم شریف پڑھیں. مرحومین، مرحومات، مومنین، مومنات، اور جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کو جو ہے ان دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اس رات روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. جن کے والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، رشتہ دار چلے گئے آدم علیہ السلام سے اس وقت تک، تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ ختم دیں اور دعائیں کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پھر جب مغرب ہو جائے تو پھر ہم کچھ نوافل پڑھیں. بزرگوں سے جو نقل ہیں اس میں 2 رکعت رزق کے لیے پڑھیں، اللہ میں رزق حلال عطا فرما. اور پھر 2 رکعت جو ہے ایمان کی سلامتی کے لیے کہ جب میں مروں تو میرا خاتمہ بالایمان ہو. اور 2 رکعت نفل جیسے ہم پڑھتے ہیں توبہ پر استقامت کے لیے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ مجھے اس پہ استقامت عطا فرما اور پکی توبہ عطا فرما. اور 2 رکعت جو ہے اصول صحت کے لیے، یہ کرونا کا عالم ہے اور پاکستان میں اور یہاں پہ پوری دنیا میں کرونا پھر
اس کی تھرڈ ویو جو ہے، تیسری لہر جو ہے وہ اب تباہ کاریوں کے ساتھ جاری و ساری ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہ نوافل پڑھیں، یعنی 2 رکعت جو ہیں وہ ایمان کی سلامتی کے لیے، 2 توبہ کے لیے، 2 رزق کے لیے، 2 اصول صحت کے لیے. تو یہ مغرب کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں. اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہمیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. لیکن افسوس کہ آج میں کوارنٹین میں پاکستان گیا تھا، تو گھر سے ہی آج کی یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو گھر سے ہی موجود ہوں. لیکن تو ہمیں چاہیے کہ ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور جو لوگ بیمار ہیں وہ فجر کی ٹائم پہ نماز پڑھ لیں. اور پھر قبرستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں. کم از کم زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جانا، وہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ضرور جائے، کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. نہیں تو ہر سال، اور الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم ہر سال جاتے تھے، لیکن آج قبرستان کورونا کی وجہ سے بند ہے، تو اس سال یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اور دن کے اندر روزہ رکھے، اور جب روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، افطاری کے وقت فرشتے ندا دیتے ہیں، جا اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. تو فرشتے اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی رات ہے. یہ آگ جلانے کی رات نہیں، پٹاخے اور فائرنگ کی رات نہیں، یہ ہون بجانے کی رات نہیں، میوزک سننے کی رات نہیں، ڈرامے اور فلموں کے اندر ضائع کرنے والی رات نہیں، بلکہ یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی رات ہے، اس کو راضی کرنے والی رات ہے، عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس والی رات ہے. اگر کرونا وائرس کی وجہ سے ہم شب برات مسجد میں نہ جا سکیں، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کو جمع کریں، اور زندگی کی یہ یادگار رات بن جائے. ہمیں چاہیے قضا نمازیں پڑھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، توبہ و استغفار کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں. اس رات ہم یہ تو کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے 15ویں کا جو روزہ میں نے پہلے بیان کیا، اس روزے کا ہم خاص کر کے اہتمام کریں. اور اگر کسی کے فرض زندگی کے روزے رہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے پہلے ان کو ادا کر لے، وہ جو رہ گئے ہیں زندگی کے روزے، اور بعد میں نفلی. اللہ تک کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ اس پچھلے روزے کی ادائیگی کے صدقے اس روزے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. پھر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے. ہر رکعت میں 75 ٹائم پڑھا جاتا ہے. ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں. اور پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے، ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے جا چکے، ان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، آدم علیہ السلام سے اس وقت تک کے لیے ہم پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کریں. اور خاص کر کے کرونا وائرس سے نجات کے لیے اور بیماروں کے لیے ہم خاص کر کے اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تضرع زاری اور گڑ گڑائیں اس رات کے اندر. اور پھر اس کے بعد ہم صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور 11 مرتبہ، زیادہ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 11 مرتبہ پڑھ لیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 11 مرتبہ پڑھ لیں. رب انی مغلوب فانتصر یہ 11 مرتبہ ہم پڑھ لیں. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور پڑھ سکتے ہیں. اور نماز عصر کے بعد اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہ اگر ہم پڑھ لیں تو اس کی بڑی برکتیں. سورہ دخان آج کی رات جو ہے یہ 7 بار پڑھ لیں تو دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے. اس رات ہمیں چاہیے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بہت مسنون دعائیں ہیں، لیکن اگر یہ ہم کثرت سے پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیں،
یہ پڑھ لیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الرحمن ٹی وی کی پوری ٹیم، بھائی ارشد محمود، اور پاکستان میں اشفاق صاحب کی کے جو کزن فوت ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ کے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور جن جن حضرات نے دعائیں کی ہیں انشاءاللہ وہ آخر میں اجتماعی طور پر انشاءاللہ سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔